अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब। असद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल यानी 31 दिसंबर को करवाए जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास हो रहा है और इसको लेकर अब ये फ़ैसला किया गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की जाएगी। इस पर डिटेल बात करेंगे। कराची की सियासत में, सिंध के शहरी इलाकों की सियासत में खासी हलचल है। कामरान टिसोरी साहब एक्टिव हैं, एमक्यूएम के लोग फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि पीटीआई ये कहती है कि ये पीटीआई को ख़त्म करने के लिए ये सारा इत्तेहाद हो रहा है। इस पर भी डिटेल बात करेंगे। स्पीकर और पीटीआई के मेंबरान असम्बली के दरमियान भी मामला अभी तक बन नहीं पाया है। इस्तीफ़े का मामला अभी अधूरा है और कुछ पंजाब की सूरत हाल आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। चाहत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अब सारी इस सियासी दंगल के अंदर एक नई बात निकल आती है कि तवील मुद्दत अबूरी सेटअप, जबकि हुकूमती लोग भी इसको डिनाई कर रहे हैं और असद कैसर साहब ने कहा है कि ये ऑफ़र की गई है। क्या इसको संजीदा लेना चाहिए? वाक़तन ये ऑफ़र हो सकती है इन हालात में? ये तो हम असद उमर साहब से पूछेंगे कि भाई ऑफ़र हुई है, किस सतह पे हुई है, किस अंदाज में हुई है। लेकिन जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का आइडिया है ये पहली दफ़ा नहीं आया। ये हर जब आम इंतखाबात हो रहे होते हैं उससे पहले आता है, फिर वक्तन फ़वक्तन जब माशी सूरत हाल ख़राब हो रही हो तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कायम कर दें। असल में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आप कैसे कायम करना चाहते हैं, ना ये अवाम का मुतालबा है, ना आइन इसकी इजाज़त देता है, ना कोई जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी उसके पास कुछ जादू की छड़ी होगी कि वो बैठेंगे और मसाइल को ख़त्म कर देंगे, हल कर देंगे। और उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें, साल के लिए बना दें, 2 साल के लिए, 2.5 साल के, उसके बाद आपने इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को हैंड ओवर करना है। इन्हीं सियासतदानों ने एक सियासी और जमहूरी हुकूमत कायम करनी है। 10 साल मार्शल लॉ अयूब खान का रहा, 11 साल ज़ियाउल हक का रहा, 8 साल परवेज़ मुशर्रफ का रहा। उसके बाद क्या हुआ? जो कुछ हुआ वो सारे का सारा लपेट के रख दिया गया, इसलिए कि वो प्रैक्टिकल नहीं था। जो कुछ उन्होंने किया था वो अवाम के मिजाज के मुताबिक नहीं था, सियासतदान उसको मानने के लिए तैयार नहीं था, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं थी। तो अगर तो कोई ऐसा तजर्बा करना है जो पाकिस्तान की तबाही का एक मंसूबा हो, किसी बाहर की किसी क़ुव्वत की ख्वाहिश हो कि एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो हमारे मुतालबात पूरे करे, जिस तरह माजी में हुआ है, होता रहा है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, अयूब खान के, ये तजर्बा कर लिया जाए। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई तजर्बा पाकिस्तान में कामयाब हो सकता है जहाँ आइन मौजूद है, जहाँ सियासी जमातें मौजूद हैं, जहाँ जमहूरियत बुरी भरी मौजूद है। वहाँ एक ऐसा गैर आइनी, गैर जमहूरी तजर्बा हो सकता है या कामयाब भी हो सकता है। लेकिन असद उमर साहब, ये असद कैसर साहब ने कहा, पहले बात हो रही थी लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमती अहम लोगों की तरफ से ये राब्ता किया गया और बात बताई गई कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो आ सकती है, आनी चाहिए या मसले का हल है। तो ये पार्टी में कोई डिस्कशन हुई इस हवाले से और आपकी मालूमात क्या हैं और कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं? नहीं सर, मुझे तो किसी ऑफ़र के बारे में तो पता नहीं है। पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई है इसके ऊपर, बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है, उसमें कोई इबाम है ही नहीं। आइन में जिस चीज़ की गुंजाइश ना हो तो फिर उसका तस्करा करना ही, उसके ऊपर बातचीत करना ही बेमकसद है ना। अब ज़रा सा समझने की कोशिश करें कि ये बार बार जो बात आती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी तो उससे बेहतर नताइज आएंगे, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी उसमें वजारत इत्तलात या वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी बुनियाद नहीं बनाई जाती। इसकी जो जस्टिफिकेशन बनाई जाती है वो ये है कि मईशत को ठीक करेंगे आगे। आप पाकिस्तान की तारीख पे नज़र दौड़ा के देखें तो, और ख़ास तौर पर पिछले 30 से 1 साल, तो आपको नज़र आएगा कि ज़्यादातर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो रहे हैं वो टेक्नोक्रेट ही थे। वो लोग सियासतदान नहीं थे। वो ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर अरसा जो है इन जमहूरी हुकूमतों के अंदर एक टेक्नोक्रेट ने किया है। हमारे दूसरे
جو وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ تھے, تیسرے وزیر خزانہ شوکت عزیز تھے, شوکت ترین تھے, اسی طریقے سے جیسے تو اچھا اگر وہ بھی ہوتے ہیں تو پھر فرق کیا ہوگا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اور جمہوری گورنمنٹ میں؟ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے, اور یہ سب سے اہم چیز ہے عوام کو سمجھنے کے لیے, کہ جو آرگیومنٹ جو اس کی جواز بنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوگی تو اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں, وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے عوام کی منشا کو نہیں دیکھیں گے. ان کو نہیں فرق پڑتا کہ اگر عوام میں غیر مقبول ہوں گے ان کے فیصلے. تو یہ جواز یہ ہے کہ اگر ایک ایسی حکومت ہو جو عوام کی منشا کے مخالف فیصلے کرے, جو عوام کی جو خوشنودی ہے اس کو حاصل کرنے کے بجائے اپنی منشا کے مطابق فیصلے کرے, تو وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اسد کا غریب منطق ہے. اسد صاحب, یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاسی حکومتیں جو ہوتی ہیں, خواہ وہ آپ ہو خواہ وہ موجودہ حکمران اتحاد ہو, وہ ایسے فیصلے بھی معاشی نہیں کر پاتے جو حقائق, زمینی حقائق کے مطابق ہوتے ہیں, جس سے معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے اور معیشت جو ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر کھڑی ہو سکتی ہے. آپ سیاسی مصلحتوں سے, ایک ہے عوام کا مفاد, ایک ہے سیاسی مصلحتیں, تو آپ سیاسی مصلحتوں کا شکار تو ہوتے ہیں. سر سیاسی مصلحت آپ اسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ جو عوام میں غیر مقبول ہوگی. سیاسی مصلحت یہ تو نہیں ہے کہ میری پولیٹیکل پارٹی کو کوئی خاص اس سے فائدہ ہے. یہ چیز ہے جو یہ کہا جاتا ہے, جو یہ دلیل دی جاتی ہے, یہ دی جاتی ہے کہ ایک فیصلہ جو ملک کے لیے بہتر ہے لیکن عوام اس کو پسند نہیں کرتی, تو سیاسی حکومتیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ بہت بحث طلب مسئلہ ہے کہ جو عوام جس فیصلے سے کمزور ہو یا ان کے اوپر بوجھ ڈلے, کیا وہ واقعی ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود چاہے کوئی بھی حکومت ہو, ہماری ساری جمہوری حکومتوں نے انتہائی مشکل فیصلے بھی کیے ہیں. دیکھیں کوئی ہماری جمہوری حکومت آئی ہے جس نے آج تک IMF کا ایگریمنٹ نہ کیا ہو. جب IMF کو معاہدہ کرتے تو مشکل فیصلے بھی کرتے, تمام جمہوری حکومتوں نے کہا ہے. تو یہ بھی جو آرگیومنٹ ہے, یہ بھی جو دلیل ہے, اس کے اندر بھی کوئی وزن نہیں ہے کہ جمہوری حکومت جو ہے وہ مشکل فیصلے نہیں کرتی. جی صحیح ہے. یہ فرمائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس آئیڈیا کو ناکام بنانے کے لیے آپ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں, آپ اور حکمران اتحاد مل کر اس آئیڈیا کو ناکام بنائیں اور ثابت کریں کہ جناب ہم مل جل کر سیاستدان مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں, معیشت کو بھی سنبھال سکتے ہیں؟ بالکل. یہ جو ہے کہ مل کر اس آئیڈیا کو, کیونکہ ظاہر ہے ہر جمہوری پارٹی جو ہے اس کے خلاف ہوگی, آئین کے خلاف ہے تو ہر جمہوری پارٹی نے اس کے خلاف ہونا ہی ہونا ہے. اس کے خلاف ہونے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ساتھ بیٹھیں, حکومت اعلان کرے کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر جو ہے کیونکہ حکومتی نظام اب نہیں چل رہا, جمہوری نظام نہیں چل رہا, غیر آئینی جو ہے آپشنز ان کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی ہے, تو اس کو شکست دینے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. آئیں جی تحریک انصاف اپنا وفد بھیجیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, کس تاریخ کو الیکشن کرانا ہے, کس طریقے سے الیکشن کرانا ہے, اس کے کیا لوازمات ہوں گے, ساتھ مل کر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, بالکل ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا اسد صاحب, ایک اور ہے معاملہ جو اب تنازع کی صورت اختیار کر گیا ہے, قومی اسمبلی سے آپ کے ممبران کے استعفوں کا. کیا امر مانے ہے کہ انفرادی طور پر آپ کے جو MNAs ہیں وہ اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہو رہے, یا آپ کو اپنے MNAs پر اعتماد نہیں ہے, اجتماعی استعفے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے سے استعفیٰ دیا گیا ہے وہ عین آئینی قانونی طریقہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب استعفے دیے گئے تھے, جب استعفیٰ دیا تھا جاوید ہاشمی صاحب نے, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر استعفیٰ دیا تھا. ہم لوگوں نے سب نے فلور آف دا ہاؤس پہ سب کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے, کسی نے زبردستی, کوئی ویڈیو اس کی موجود ہے, ٹی وی پر بھی چلی ہے, اگر کہیں پہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے زبردستی, یا کوئی بندوق لے کے کسی کے سر پہ رکھی ہوئی ہے تو بتا دیں. سب لوگ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ شاہ محمود قریشی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, سب نے دستخط کر کے دے دیے. اور انہی دو چیزوں کو بنیاد بنا کے جناب راجہ پرویز اشرف اسپیکر آف دا ہاؤس نے 11 ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ڈی نوٹیفائی کر دیے. کیا ان 11 ممبرز میں سے کسی کے ساتھ ان کی انفرادی میٹنگ ہوئی؟ جو وہ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, کیا وہ مطالبہ ان 11 کے ساتھ پورا کیا گیا؟
اور اگر ان 11 کے ساتھ نہیں کیا گیا، جو کہ نہیں کیا گیا، کسی کے ساتھ انفرادی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ ڈی نوٹیفائی کر دیے گئے، تو اس کا مطلب سپیکر صاحب معذرت سے صرف سیاست کھیل رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. شاید وہ جو الیکشن کے ریزلٹس آئے تو انہیں پتا چلا 2 تو ریزرو سیٹس تھیں، ایک جو ہے ایم این اے چلے گئے تھے، انہوں نے واپس اسمبلی میں چلے گئے تھے، باقی 8 جو سیٹس ہیں اس میں سے 7 تحریک انصاف جیت گئی. تو اب وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر سپیکر صاحب ایسے نہیں مان رہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے اجتماعی طور پہ استعفے دے دیے، اس کے بعد اب جو اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ 6 کے قریب تو آپ کے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ درخواستیں دے رکھی ہیں، 22 ہیں ٹوٹل جو حاضری جا کے لگاتے رہے. یہ حاضری لگانے والے اور مراد لینے والے اور سرکاری رہائش گاہوں میں رہنے والے، کیا یہ پارٹی قیادت کے نوٹس میں تھا؟ سر اسپیکر صاحب سے بولے ذرا یہ ریکارڈ تو پبلک کر دینا، اس میں راز کی کیا بات ہے، چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں وہ تو نام لے رہے ہیں، وہ تو نام بھی دیے انہوں نے نام بھی دیے ہیں. نہیں اوہو میں بول رہا ہوں ریکارڈ پہ لے آئے نا، وہ دکھا دیں کہ یہ درخواستیں رکھی ہوئی ہیں. وہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چھٹی کی درخواست دی یا انہوں نے حاضری کی درخواست دی یا یہ کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، وہ دکھا پبلک آ جائے، سامنے نظر آ جائے گا. پارٹی بھی ان کے خلاف پھر ایکشن لے سکتی ہے کہ بھائی تم نے پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کی، ہم اس کے خلاف ایکشن لے لیں گے. لیکن ابھی ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ایک سوال اس میں لے لیں کہ اس میں صرف یہ لے لیں کہ سرکاری رہائش گاہیں خالی نہیں ہوئی، سرکاری رہائش گاہیں خالی نہیں کی گئی. اچھا مجھے میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ شاہ صاحب آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، آپ لاہور میں ہوتے، میں تو منسٹرز آنکلیو میں رہتا ہی نہیں تھا. جس وزیر جب تھا تو میں تو اپنے میرا ذاتی جو فلیٹ ہے اسی میں رہتا تھا، تو مجھے تو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. مجھے نہیں پتا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس ہے، جو کوئی بھی ہے وہ اس کا بتا دیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تنخواہیں بند کر دی، ان کی اس کی کنفرمیشن ہے کہ سب کی تنخواہیں بند کر دی گئی. اگر وہ ابھی تک ایم این اے ہیں تو ان کی تنخواہیں کیوں بند ہوئی ہوئی ہیں؟ اسی لیے کیونکہ یہ بات ایک پھنس گئی ہے، یہاں سے آگے چل نہیں پا رہی ہے، تو اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر سی ایم اے فائل کریں گے، اور اس سی ایم اے کی بنیاد کے اوپر ہماری امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہماری یہ استعفے منظور کیے جائیں گے. ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اب کل فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ آج سے آپ ایک نئی تحریک شروع کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، معیشت کی خرابی کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا امید ہیں کہ الیکشن جو آپ چاہتے تھے، خان صاحب کہتے تھے کہ مارچ میں ہو جائیں گے یا اپریل میں ہو جائیں گے، اب نہیں ہو رہے، اس لیے ایک نئی تحریک شروع کر رہے ہیں، اور یہ نئی تحریک پھر لانگ مارچ میں تبدیل ہو سکتی ہے. نہیں شاہ صاحب، یہ تو ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے. یہ پچھلی لانگ مارچ سے پہلے بھی ہم نے کئی ریلیز نکالی اور کئی جگہ پہ احتجاج ہم نے کیا مہنگائی کے اوپر. پاکستان کی عوام کے اوپر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا دور آیا ہوا ہے، اور عوام کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں، اور اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ یا آپ نئے الیکشن مانگیں گے یا آپ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اچھا ایک ایشو ہے، کل فواد چودھری صاحب نے آج کہا بلکہ ایم کیو ایم دوبارہ متحد ہونے جا رہی ہے، اس کے جو مختلف دھڑے ہیں اور پی ایس پی کو بھی اس میں شامل کر کے ہو رہا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ پہلے بھی گنڈوں کو اکٹھا کر کے ایک جماعت بنائی گئی تھی، اب ان کو پھر اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور مقصد پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہے کراچی میں. تو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں، پہلے تو یہ گنڈے نہیں تھے، اب گنڈے نظر آنا شروع ہو گئے، اور آپ کیوں خلاف ہیں؟ اگر وہ متحد ہوتی ہے ایک جماعت تو اچھی بات نہیں؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں جی، بالکل یہ متحد ہونا چاہیں تو بالکل ہوں، اور نہ ہی ہمیں کوئی سیاسی خطرہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا ووٹ کراچی کے اندر آج عمران خان کا ہے. یہ 3 جماعتیں جو ہیں وہ الگ الگ الیکشن لڑتی، تو یہ تینوں الگ الگ ناکام آپ کو نظر آتے ہیں. یہ مل کے الیکشن لڑیں گے تو یہ مل کے بھی انشاءاللہ ناکام ہی نظر آئیں گے. جہاں تک فواد چودھری کے کامنٹ کا تعلق ہے، جو متحدہ کے لوگ تھے وہ مختلف ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے تھے، اور وہ لوگ جن کے اوپر کوئی بہت زیادہ کرمنل کیسز وغیرہ نہیں تھے، جنہوں نے الطاف حسین کی جو سٹیٹمنٹ تھی اور جو انہوں نے ریاست کے خلاف اور ملک کے خلاف بیانات دیے، جنہوں نے اس کے خلاف دو ٹوک آواز اٹھائی، وہ لوگ جو ہیں، وہ دھڑا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتحادی تھا. ہمارے اور ان کی سیاست الگ ہے، لیکن بالکل ہمارا ان کے ساتھ سیاسی اتحاد تھا.
صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا اسد صاحب، اب پنجاب کے جو معاملات ہیں 11 جنوری کو اب دوبارہ اس معاملے پہ سماعت ہونی ہے. پی ٹی آئی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم 11 جنوری کو یا اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، لیکن ابھی بھی کچھ پی ٹی آئی کے کوارٹر سے یہ کویسچن ہوتا ہے کہ کیا قیادت اس بات پہ متفق ہے، مطمئن ہے کہ پرویز الہی صاحب واقعتاً ریزائن کر دیں گے آپ کے کہنے پہ؟ سر یہ بات تو بہت دفعہ پوچھی جا چکی ہے اور کئی دفعہ اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے. پرویز الہی صاحب خود اس بات کا جواب دے چکے ہیں. ان کی جو اس کے اوپر پوزیشن ہے بڑی واضح ہے. ان کے خیال میں، ان کی ذاتی خیال میں اور ان کی پارٹی کے خیال کے اندر ہمیں تحلیل نہیں کرنی چاہیے اسمبلی. یہ فیصلہ ایک اچھا سیاسی فیصلہ نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے لیکن یہ ہے فیصلہ عمران خان کا. جب بھی عمران خان یہ فیصلہ کریں گے تو وہ اس کے اندر دیر نہیں لگائیں گے، اور انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر ثابت قدم رہے. اچھا، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جو آپ کے مذاکرات ہوئے تو وہ کسی نتیجے پر پہنچے؟ کتنی سیٹیں آپ مسلم لیگ کاف کو دے رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں؟ یہ کوئی فارمولہ طے ہوا؟ نہیں، ابھی طے نہیں ہوا جی. اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. 2 یا 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن ابھی یہ حتمی طور کے اوپر اس کا کوئی فائنل نہیں کیا گیا ہے کہ کتنی سیٹس دی جائیں گی. صحیح ہے. آپ رمضان سے پہلے الیکشن کروانے کے خواہش مند تھے. اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا، پھر اس کے پاس فریقین کے بعد آپشن ہوگا، یہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ طول پکڑے گا. تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ اسمبلی تحلیل کرنے والا جو آپ کا کارڈ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو زائل ہو گیا ہے اور پھر جنرل الیکشن کا ٹائم آ جائے گا؟ نہیں سر، زائل کیا؟ نہیں، زائل کہاں ہو گیا. ابھی تو ان اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ 13 اگست کو جا کے پوری ہونی ہے. تو ابھی تو اس میں بہت ٹائم موجود ہے. ہاں، اس میں کوئی یہ کورٹ کیس کی وجہ سے، عدالتی کیس کی وجہ سے تاخیر ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی وہ موو جو تھی وہ بے معنی نہیں ہوئی. اچھا، اب جو حالات تبدیل ہوئے 29 نومبر کے بعد، اور اس کے بعد خان صاحب نے 1-2 دفعہ کہا کہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں، میں وقت دے رہا ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واقعتاً اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے اور آپ کے لیے اب راستے کھل چکے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل رہی ہے؟ ابھی کہنا مشکل ہے. شروع کے دن ہے جی، اور ابتدائی دنوں کے بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے. دیکھیں، میرے خیال میں بہت زیادہ اور وقت نہیں لگے گا اور واضح ہونا شروع ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. جی ٹھیک. نہیں، واضح کس طرح واضح ہوگا آپ کو؟ یعنی اس وقت تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ اپنے معاملات اپنی صوابدیدی کے مطابق طے کر رہے ہیں. خان صاحب کا جو ایک غصہ تھا وہ بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے. تو کیسے لگے گا کہ جی واقعی معاملات جو حالات ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب کیا چیزیں ہوتی ہیں. میڈیا کے اوپر دباؤ، کون سی خبر چلنی ہے، کون سی خبر نہیں چلنی، وہ سب ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. ایک انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ نیچے گراؤنڈ کے اوپر کیا رابطے ہو رہے ہیں ایم پی ایز کے ساتھ، ایم این ایز کے ساتھ، کیا ان کو بلا کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یار نہ کرو، دیکھو یہ تو پی ٹی آئی جو ہے یہ اس کا تو مستقبل نہیں ہے. اس کے علاوہ کیسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، اور کس شدت سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان تمام کیسز کے ذریعے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، 3-4 چیزیں جو سامنے نظر آ جاتی ہیں کہ آپ کو پالیسی جو ہے وہ اس وقت کس طرف چل رہی ہے. صحیح ہے. یعنی پالیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں نہیں ہے؟ نہیں، ابھی میں نے کہا کہ یہ ابتدائی دن ہے، اور اس وقت تک میں حتمی طور پہ نہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پالیسی بدل گئی ہے اور ہمارے لیے بہتر ہو گئی ہے، اور نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی نہیں وہ تو پرانی پالیسی چل رہی ہے. ذرا سا تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں اور اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ اسد عمر صاحب. آپ کے وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور ذکر کریں گے کراچی کا اور سندھ کے شہری حلقوں کا اور MQM کے اتحاد کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی میں بہت زیادہ ہلچل ہو رہی ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح
پچھلے 3-4 سالوں سے جو سیاسی کشیدگی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھیں، اب تو ایسا معلوم ہو رہا ہے فاروق ستار کو اور مصطفیٰ کمال کو، اور پھر مصطفیٰ کمال کو اور خالد فاروق صدیقی کو جب ایک ہی صف میں کھڑے دیکھا تو ارشاد صاحب یوں معلوم ہوتا تھا کہ دریا کے دو کنارے باہم مل رہے ہیں. لیکن یہ کامران ٹیسوری صاحب گورنر بنے، اس کے بعد خاصے ایکٹیو ہوئے اور اب وہ ایک اتحاد بین ایم کیو ایم کا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. لیکن ٹیسوری صاحب پہ یہ الزام لگتا تھا ایم کیو ایم کو منقسم کرنے کا یا توڑنے کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ توڑنے والا جوڑ بھی سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر بات ہے کہ جو توڑنے والا ہوتا ہے وہی جوڑتا ہے نا. وہ خواہ کامران ٹیسوری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ایم کیو ایم 2 دفعہ ٹوٹی ہے نا. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ الطاف حسین صاحب کی وجہ سے مصطفیٰ کمال صاحب الگ ہوئے پارٹی سے. ان کی جو آمریت تھی یا ان کی جو دہشت تھی یا جو کچھ بھی تھا، پھر ایم کیو ایم جو ہے عزیز آباد اور بہادر آباد چیپٹر بن گئے، وہ بن گئے. پھر یہ 2 دفعہ، دوسری دفعہ وہ ہوا. اچھا، اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو کوئی سیاسی جماعت اگر حص و بخروں میں بٹی ہے اور پھر وہ متحد ہو جاتی ہے تو یہ مناسب بات ہے. سیاسی جماعتوں کو گورنر متحد سے ہونا اچھی کامران بات ہے. ٹیسوری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ٹیسوری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ٹیسوری صاحب آپ ایک دم اور چھا گئے اور اب آپ جو مہاجر فیکٹر ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مختلف دھڑوں میں جو اتحاد کا ٹاسک ہے وہ منصب سنبھالنے سے پہلے آپ لے کر آئے تھے یا یہ اس کے بعد اب یہ سوچ پیدا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اور اس وقت میرے شہر کو، میرے صوبے کو، شہریوں کو اس چیز کی اشد ضرورت تھی اور ہے کہ ہم نا اتفاقیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ پڑیں اور ایک دوسرے کو ٹھیک نہ کریں، بلکہ اس شہر کی اور اس صوبے کی جو درستگی ہے اس کو ٹھیک کریں. کیونکہ اس شہر میں سمندر تو ہے لیکن پانی نہیں ہے. اس شہر میں روشنیوں کا شہر تو اس کو کہتے ہیں، لیکن بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. بے روزگاری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں لوگ ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں. صرف ایک موبائل اسنیچنگ میں ایک ایسے طالب علم کی جو این ڈی سے اگلے 2 مہینے میں انجینئر بننے والا تھا، موت واقع ہو گئی. اور آج بھی ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کون ٹھیک کرے گا، اور ہم کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ نہیں آئے گا. ہمیں خود ہی ٹھیک کرنا ہے، اور یہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. تو میں نے اس بات کو ایسے ہی سمجھا، کیونکہ 12 ربیع اول والے دن نوٹیفیکیشن ہوا، اللہ تعالیٰ نے گورنر کے منصب پہ بٹھایا، تو واقعی دل سے میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام ضرور کروں جو لوگوں کے دلوں میں اتروں. ایسا کوئی کام نہ کروں کہ ان کے دلوں سے اتر جاؤں. اور دلوں میں اترنے کے لیے سب سے پہلی بات یہی دماغ میں آئی کہ لوگوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی جائے. ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا دشمن نہ بنایا جائے، بلکہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کو لوگوں کی اور لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. اس ضرورت کا فائدہ نہ اٹھائیں. بہت فائدہ اٹھا لیا. بس یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ عزم لیا کہ لوگوں کو جوڑوں آپس میں، کیونکہ لوگ ٹوٹ چکے ہیں. کامران بھائی بھی ٹوٹ چکے ہیں. کامران بھائی، یہ اتحاد کا آپ نے جو بیڑا اٹھایا، یہ صرف فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب واپس آئیں گے، یا اس میں عشرت العباد صاحب اور آفاق احمد اور پھر آخر میں قائد تحریک سابقہ جو قائد تحریک الطاف صاحب، ان کا بھی کردار ہوگا؟ دیکھیں، مجھے کسی کے کردار کا نہیں پتا. مجھے تو لوگوں کے اخلاق کا پتا ہے کہ جو اخلاق سے چاہتا ہے آنا، اور جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، اور لوگوں کے جو زخم ہیں اس پہ مرہم رکھنا چاہتا ہے، وہ آئے اور اپنے حصے کا کام کرے. اور جو نہیں آ رہا یا نہیں آنا چاہتا، اور یا جو ایشو اسٹیٹ کے ساتھ اگر کسی کا ہے، تو میں تو اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں، کیا یہ آفر الطاف حسین کے لیے بھی ہے ٹیسوری صاحب؟ میں نے کہا نا کہ جو اسٹیٹ کا ایشو جس کے ساتھ ہے، میرا تو ذاتی الطاف حسین کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے نا.
نہ میں ان کو کبھی زندگی میں ملا ہوں، نہ میں نے کبھی ان سے بات کی ہے. آپ لوگ ان سے زیادہ ملتے رہے ہیں، آپ لوگ ان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ تو آپ لوگ بتائیے کہ ان کے کردار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں میری اسٹیٹ کا معاملہ ہوگا، جہاں میرے ملک کی سالمیت کا معاملہ ہوگا، تو میں بحیثیت وفاق کے نمائندے کے اپنے ادارے، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس کے علاوہ جو کوئی بھی چاہتا ہے اس جماعت میں آنا، MQM پاکستان میں، جس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، وہ اس جماعت میں آئے. پتنگ اس کا نشان ہے. مجھے بھی انہوں نے ہی گورنر سندھ کے لیے نامینیٹ کیا ہے. خواہش ہے کہ کراچی، جو کہ اب روشنیوں کا شہر نہیں رہا، مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، کھنڈرات کا شہر بنتا جا رہا ہے، جہاں نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، اور وہ معیشت کا سب سے بڑا شہر تصور کیا جاتا تھا. اب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو ٹھیک نہ کریں، اس کو ٹھیک کرنے میں جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لے آگے آ جائے. فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب غیر مشروط طور پر MQM میں واپس آئیں گے اور قیادت خالد مقبول صدیقی کی تسلیم کریں گے، یہی فارمولہ طے ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا صحیح ہے. اور آخر ظاہر ہے آپ نے رابطے کیے ہوں گے، تو عشرت العباد صاحب سے یا آفاق احمد سے کوئی بات ہوئی؟ جو ہیں اسی MQM پاکستان کے 14 سال گورنر رہے ہیں، جی. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی یا کیسز ہیں. اگر عشرت بھائی آنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کے ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو میرے حساب سے تو خالد مقبول بھائی نے سب کے لیے ہی کہا ہے کہ جو بھی MQM کے آئین اور قانون اور اس کے نظم و ضبط کے نیچے آنا چاہتا ہے وہ آئے اور اپنا کام کرے. آفاق احمد بھی اس کا حصہ ہوں گے، اس اتحاد کا؟ دیکھیں پھر وہی بات میں نے کی نا کہ میں تو لوگوں سے درخواست کر سکتا ہوں، مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپس میں جڑ جائیں، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. لوگوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں، ان کو جوڑیے. لوگوں کے کام نہیں ہوئے 10-12 سالوں میں، لوگ پریشان ہیں، لوگ غریب ہو گئے ہیں شہر کے، یہ غریب ہو گئے ہیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے آج ٹویٹ کیا کہ جناب یہ وہاں جو PTI کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اتحاد قائم کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو اس تاثر میں کس حد تک صداقت ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن فی الحال مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ تو رن آؤٹ ہو چکے ہیں اور 9 بال پہ رن بنانے کی رفتار میں آگے بھاگ رہے ہیں. تو پہلے وہ میچ میں آ تو جائیں، ابھی تو میچ سے باہر ہیں. جب آئیں گے پھر دیکھیں گے کیا کہتے ہیں وہ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ PTI اس وقت میچ سے باہر ہے، وہ رن آؤٹ ہو چکی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ٹسوری صاحب، آپ نے کراچی والوں کے ٹوٹے دلوں کی بات کی ہے، اور آپ یہ بات بجا ہے کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا مگر بجلی نہیں ہے، سمندر ہے پانی نہیں ہے، مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے. مجرموں کا، بالکل. جی بالکل ٹھیک ہے. کرائم دیکھیے آپ. جی ویری انفارچونیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے، اس اتحاد کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور اس کی سنجیدگی کیا ہوگی کہ کراچی کے عوام آپ پہ پھر سے اعتماد کریں؟ کیونکہ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ MQM ہو، PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، عوام دل برداشتہ ہیں آپ سب سے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ 2018 میں اس وقت کیا حالات تھے، کس طرح سے اور کیوں MQM پاکستان کا جو مینڈیٹ تھا وہ اس سے چھین کر PTI کو دیا گیا، اور جب ان کو مل گیا تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ملنے کے بعد بھی انہوں نے کراچی والوں کا، کراچی کے شہریوں کا، کراچی کے شہر کا کوئی کام نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر اب کراچی پھر چاہتا ہے کہ وہ MQM پاکستان پر دوبارہ سے اپنا اعتماد بحال کرے، کیونکہ یہ شہر کراچی جو سب کا دوست ہے، سب کا دوست ہے، پورے پاکستان کا دوست ہے، لیکن اس وقت مجھے اس شہر کراچی کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا. کوئی اس کو آن نہیں کر رہا. سب آتے ہیں، اپنی اننگز کھیلتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. یہ ٹوٹ گیا ہے شہر، روڈ راستوں سے بھی، دلوں سے بھی، اور لوگوں کی مجبوریوں سے بھی. اب تو لوگ مجبوری میں زندگی گزار رہے ہیں. جس کا 2 کمروں کا فلیٹ تھا اس نے بیچ کے اب 1 کمرے کا فلیٹ لے لیا ہے. جس کے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی اس نے وہ گاڑی بیچ کے ایک موٹر سائیکل لے لی ہے. جس کے 2 بچے اسکولوں میں پڑھتے تھے اس نے 1 بچے کو اسکول سے نکال لیا ہے.
یہ ہے ستم ظریفی شہر کی. آپ چونکہ اتحادی بھی ہیں وفاقی حکومت کے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے، تو یہ جو لوگ فاروق ستار صاحب ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، پارٹی میں اگر اکاموڈیٹ یہاں نہیں ہوں گے، قیادت تسلیم کر کے آئیں گے عام رکن کے طور پر، تو وفاقی حکومت میں اکاموڈیٹ کیے جائیں گے، اور اسی لیے ملاقات ہوئی ہے مصطفیٰ کمال کے وزیر اعظم سے. دیکھیں، میں پھر ایک بات آپ کو کہوں گا کہ سیاسی جو بات چیت ہے وہ تو میں اپنے منصب کے حساب سے نہیں کر سکتا. ہاں، میں اخلاقی بات ضرور کر سکتا ہوں، جی، اور میں اخلاقی بات یہی کروں گا تمام دوستوں سے، کیونکہ میں ان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں، مجبور تو کسی کو نہیں کروں گا. یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم عہدے بانٹیں، اچھا، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم منصب بانٹیں. ٹھیک، یہ وہ وقت ہے کہ لوگ کراچی کے ان سب کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، اب ہمیں کیا بانٹیں گے. یہ صحیح، عہدے اور منصب تو سب نے بہت بانٹ لیے، اب وقت ہے لوگوں میں کچھ بانٹنے کا. تو جو لوگوں میں بانٹے گا اسی کی پذیرائی ہوگی، اسی کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی اور اسی کو ووٹ ملے گا. ورنہ رد تو وہ تقریباً سبھی کو کر چکے ہیں. بائی الیکشنز میں آپ دیکھ لیجئے 10% سے زیادہ لوگ نہیں نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ اس لیے نہیں نکلے کہ وہ مایوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. جی اچھا ٹسوری صاحب، لاسٹ کویسچن. 22 اگست کے اقدام کے بعد جو فردر ایم کیو ایم منقسم ہوئی تھی، اس میں کچھ لوگوں کے آپ پہ ریزرویشن تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کامران ٹسوری کا بھی اس میں کردار ہے، ایک تاثر یہ بنا دیا گیا. کیا ایم کیو ایم مزید تقسیم کامران ٹسوری کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اور اب یہ جو جڑ رہی ہے تو کیا توڑنے والا اب جوڑ رہا ہے، ہم یہ سمجھیں؟ دیکھیں، میں جب گورنر کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا تو بڑی باتیں کی گئیں، بڑی تنقید بھی ہوئی، اور ان سب کا جواب یہی تھا جو میں بھی آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ میرا کام اور میری نیت اور میرا عمل بتائے گا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں جوڑنے کے لیے پہلے بھی آیا تھا، توڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. آج بھی جوڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ سب جڑ جائیں گے اور جڑ رہے ہیں. اور ایک بار پھر روشنیوں کا شہر یہ کراچی اور اس کے شہری آپ کو ایک بار اور مزید مضبوط طریقے سے سامنے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ٹھیک، بہت شکریہ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب، آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 31 دسمبر کو ہی یعنی کل ہی ہوں گے اسلام آباد کے 101 یونین کونسلز میں بلدیاتی انتخابات. لیکن اب معاملہ یہ ہے، جو الیکشن کمیشن سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی پہنچے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس میں. ہنگامی اجلاس جاری ہے. ارشاد صاحب، ویسے تو یہ معاملہ چل رہا تھا، عدالت میں تھا، پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، ان کو مؤخر کیا الیکشن کو، پھر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، لیکن فیصلہ آیا نہیں تھا. تو کیا سٹینڈ بائی جو تیاری ہے وہ الیکشن کمیشن کی عمومی طور پہ نہیں ہوتی کہ اگر فیصلہ آ ہی گیا کہ ہم نے کروانے تو ہمیں سٹینڈ بائی رہنا چاہیے، یا اتنی اجلت میں 10-12 گھنٹوں میں ممکن نہیں ہے؟ جب جنرل الیکشن کی بات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، یہ جو قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی، تو اس وقت الیکشن کمیشن نے یہی کہا تھا کہ ہم نہیں کرا سکتے اکتوبر سے پہلے، یعنی اس سال اکتوبر سے پہلے. حالانکہ آئین یہ کہتا ہے کہ پورے 5 سال تنخواہیں لیتا ہے الیکشن کمیشن اور اس کا سٹاف، اور آئین میں یہ موجود ہے کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو 60 دن میں الیکشن کرانے ہیں. اگر کسی وقت وزیر اعظم محسوس کریں کہ میں، یا وزیر اعلیٰ محسوس کرے اسمبلی تو 90 دن میں، اس کا مطلب ہے 90 دن کا مدت ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اور یہ بلدیاتی انتخابات 2020 سے نہیں ہو رہے، اور یہ جو شیڈول کا اعلان کیا تھا الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا، تو اس کو تیار ہونا چاہیے تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن سے زیادہ حکومت نہیں چاہتی الیکشن. اور رانا ثناء اللہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو تیار نہیں ہیں، 3-4 مہینے اور لگیں گے. یعنی صرف الیکشن ملتوی کرنے کے لیے حکومت نے نئی قانون سازی کی، یونین کونسلوں کی تعداد بڑھائی، 125 کر دی 125 کر دی تاکہ یہ الیکشن نہ کرانے پڑیں. جی.
اور اب معلوم نہیں کہ جب یہ اگر 100 نئی قانون سازی کے بعد حلقہ بندیاں ہو جائے تو پھر کیا بہانہ بنائیں گے. شاہ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. صاحب ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی یہی کمزوری اور سیاسی عمل کی ناکامی ہے کہ اس ملک میں جو ادارے یعنی پرائمری تعلیم پر ہماری توجہ نہیں ہے جتنی ہائر ایجوکیشن پہ ہے. جی بالکل. حالانکہ پرائمری تعلیم کے بغیر ہائر ایجوکیشن نہیں ہو سکتی, ہوگی بھی تو وہ ایک صحیح اس کو کوئی فائدہ. اسی طرح جب تک آپ بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں بنائیں گے, بلدیاتی ادارے موجود ہی نہیں ہوں گے, جی تو اس وقت تک آپ جمہوریت کا کیا خواب دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. سیاسی جماعتیں اپنے الیکشن نہیں کراتی, اور سیاسی جماعتوں کی نرسری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بلدیاتی ادارے. وہاں سے یہ ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں, وہاں سے کارکن جو ہیں آگے بھی بڑھتے ہیں. تو بلدیاتی ادارے بند کر کے آپ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا مطلب ہے جمہوریت آ گئی ہے. اب ارشاد صاحب اس میں نا یہ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. جمہوریت تو ہمارے ہاں انٹرا پارٹی انتخابات دیکھ لیں یا دیگر معاملات دیکھ لیں, سو کالڈ ود ڈیو ریسپیکٹ جماعتوں کے اندر سو کالڈ جمہوریت, بس نام کی جمہوریت. مسئلہ یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت الیکشن ملتوی کرنے کے لیے انہوں نے قانون سازی کر دی. پچھلی حکومت نے, الیکشن کمیشن نے جب کہا کہ اکتوبر تک ہم تیار نہیں ہیں, تو الیکشن کمیشن یہ جواز دیتا ہے کہ ہم نے ان کو متعدد بار لکھا کہ ہمیں آپ نئے جو مردم شماری کے نتائج ہیں وہ دے دیں, اور نہیں دیے. نہیں, یہ بلدیاتی الیکشن کے معاملے میں تو تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کا, یعنی مین سٹریم جماعتوں کا, مین سٹریم جماعتیں, ان کا یہ اتفاق ہے کہ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کریڈٹ لیتی تھی کہ 13 سے 17 کے درمیان کے پی کے میں اس نے الیکشن کرائے, لیکن پنجاب میں 3.5 سال میں نہیں کرائے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب, بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آپ پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.